अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, कुछ दिनों से तशहुद में अली वलीउल्लाह की बहस कुछ लोगों ने चला रखी है। देखिए, मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि आज हमारे माशरे में 3 नस्ल है। एक है 20 से 40 साल की, दूसरी 40 से 60 साल की और तीसरी 60 से 80 साल की। जो 60 से 80 साल के हैं उन लोगों ने आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहसिनुल हकीम साहब का ज़माना देखा है, और जो लोग 40 से 60 के हैं उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खूई साहब का ज़माना देखा है। और जो तीसरी जनरेशन है जो अभी दाखिल हुई है, मतलब बाशऊर जिसे लोग कहते हैं, 20 साल से 40 साल, तो ये जो जनरेशन है ये आयतुल्लाह अल उज़्मा सिस्तानी साहब को देख रही है। और अगर आप किसी से पूछ लें तो मोहसिनुल हकीम साहब भी अपने ज़माने में आलम थे, खूई साहब भी अपने ज़माने में आलम थे, और सिस्तानी साहब भी अपने ज़माने में आलम हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 3 बुज़ुर्ग मरजा कराम हैं, तशहुद में इन लोगों का क्या कहना है और इन लोगों ने तशहुद के लिए हमें क्या कहा है। तो सबसे पहले मोहसिनुल हकीम साहब को सुन लेते हैं कि आज भी उनके जानने वाले लोग हमारे माशरे में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इससे इस बात को यहाँ तक रोक कर उसके बाद कहा कि क्योंकि रोका गया था अज़ान में, तो गोया यहाँ से असूल बन गया कि जिस चीज़ से भी रोका जाए उसको ज़रूर किया जाए, वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा क्योंकि तशहुद में आज रोका जा रहा है, कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है, इतने लोग पढ़ ही रहे हैं, तो लिहाजा आज वाजिब हो गया। ये वाला इससे इस्तेमाल किया गया। तो इससे अब आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम का अपना फतवा दस्तखत और मोहर के साथ कि नमाज वाजिब में क्या शहादत विलायत अमीरुल मोमिनीन देना जायज़ है या जायज़ नहीं? आका मोहसिनुल हकीम का फतवा जायज़ नीज़ व मुब्तिल सलातस, जायज़ नहीं है और नमाज भी बातिल हो जाएगी। तशहुद के अंदर आका मोहसिनुल हकीम ने इजाजत नहीं दी थी, सिर्फ अजान के अंदर कहा था कि अजान से इस जुमले को ना निकाला जाए, चाहे ये अजान का जुज़ ना भी हो। तो आपने देखा कि उससे उसको गलत तौर पर किस तरह से वहां पर इस्तेमाल किया गया। आयतुल्लाह मरशी नजफी, अब इनके मुतालिक सुनिए क्या कहा गया। तर्क किए रहे और ना पढ़े। आयतुल्लाह खूई साहब मसलन जहालत की वजह से उसको नहीं पता था, तो आका कोई ना कोई वाला जवाब दिया जो आका सिस्तानी का था कि अगर उसकी जहालत में उसका अपना कसूर है तो नमाजों की कज़ा करनी पड़ेगी, और अगर अपना कसूर नहीं है, किसी और ने उसको सिखा दिया था, मसलन किसी ने उसको बता दिया था और वो इस अंदाज से तो उसी नमाज को सही समझकर पढ़ता रहा, तो उसकी पिछली नमाजें सही। तो इससे आप देखिए कि वो क्या फतवा था, उसे क्या बना दिया। इसी तरीके से आयतुल्लाह खूई की मिनहाजुस सालिहीन, उनकी जो मिनहाजुस सालिहीन है उसमें लिखा है उन्होंने कि तशहुद की कैफियत ही यही है, अलल अहवर एहतियात वाजिब ये है कि तशहुद जो ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ हो वही वाला तशहुद पढ़ा जाए कि जो आजकल सब लोग उसी तशहुद को जो पढ़ते हैं नमाजों में। आयतुल्लाह खूई ने तशहुद का जो चैप्टर है मिनहाजुस सालिहीन का, उसमें के अंदर बाकायदा वही वाला तशहुद लिखा जो रोजाना वो अपनी नमाजों में पढ़ते हैं। और मुस्तनद जो आका खूई की कुर्बतुल वुस्ता की एक शरह और इस्तदलाली एक किताब है, उसके अंदर भी आयतुल्लाह खूई ने हत्ता कि उस जगह पर जहां तमाम मुस्तहबात तशहुद लिखे उनमें किसी जगह भी मुस्तहब के तौर पर भी शहादत सालिसा का जिक्र नहीं किया, बल्कि जो और फतावे हैं उसमें कहा कि नमाज बातिल है, उसमें कहा है कि उसको नमाजों को दोहराना पड़ेगी अगर वो जाहिल मुफस्सिर की बिना पर वो पढ़ता रहा है।
और आमा कोई ने ये भी कहा है कि अगर कोई पेश नमाज भी है, अगर ऐसा नमाज पढ़ाता रहा तो उसकी नमाज बातिल। तो देखिए किस अंदाज से गलत तौर पर लोगों को पर्चियों को लहरा लहरा कर उनको, ये सामने आपकी किताबें हैं उनके स्कैन पेजेस हैं, ये भी नहीं कि अपने हाथ से कोई चीज लिखी हुई। अब देखिए आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का तशहुद लिख के कोई ने उसके अंदर भी कहीं भी हद तक एक तवील तरीन तशहुद भी उसके साथ में लिखा है, तमाम मुस्तहबात के साथ जो तशहुद की पिछली नशिस्त में आका सिस्तानी का भी मैंने नकल किया था, उसके आगे कोई भी कायल है और सारे मुजतहिदीन कायल हैं, क्योंकि वो मोतबर रिवायत से वहां पर भी इसको जिक्र नहीं किया। और बाकायदा उनके फतावे को अगर आप आयतुल्लाह सिस्तानी साहब बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो नजर आती है। आयतुल्लाह सिस्तानी की भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएं, सवाल जवाब के सेक्शन में जाएं, तो बाकायदा उनसे सवाल पूछा है कि तशहुद में शहादत सालिसा यानी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह व औलादिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म? जवाब, एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज में पढ़ना जायज नहीं है, जायज ही नहीं। अच्छा, फिर एक तशहुद फिस सलात, उसमें भी जो इस्तिफ्ताह है उनसे पूछा है कोई शख्स अगर काफी अरसे तक इस तरह से पढ़ता रहे नमाजें कि जिसमें उसने इस अंदाज से तशहुद पढ़ा होगा, उसमें शहादत सालिसा पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर जहले उसूरी है, कासिर और मुकस्सिर दो किस्म के जाहिल होते हैं। एक होता है जिसके जहालत में अपना कसूर होता है, तुम शहरों में रहते हो, तुम्हें सब चीजें पता चल सकती हैं, आलिम से पूछ सकते हो, फिर भी तुम जाहिल रहे, इसको जाहिल मुकस्सिर कहते हैं। इस फरमाते का जाहिल मुकस्सिर है तो एहतियात वाजिब की बिना पर तमाम नमाजों की कज़ा करनी जरूरी, जिसमें शहादत सालिसा पढ़ी। और अगर जाहिल कासिर है, बेचारे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, वहाँ कोई कायल पेश इमाम था मसलन, उसने कहा कि तुम ना इसमें इस तरह से पढ़ा करो, बचपन से वही सुनता आया, वही उसका एतकाद बन गया, और वो इस तरह से, यानी जहालत में उसका कसूर नहीं, कोई टीचर पढ़ाने आने लगा, वो इसका कायल था, उसने बचपन से यही नमाज उसको सिखा दी। तो अब ऐसे अफराद के लिए कहा कि इनको नमाजों की कज़ा की जरूरत नहीं, लेकिन आम तौर पर जो जाहिल मुफस्सिर होते हैं उन सबको एहतियात वाजिब उन तमाम नमाजों की कज़ा करना पड़ेगी जो उसने शहादत सालिसा के साथ पढ़ी। और वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने भी जो उनकी तौज़ील मसाइल है, उसको तशहुद मसला नंबर 1109 जाकर देख लीजिए, उसके अंदर तशहुद वही है जो कि रोजाना नमाजों के अंदर पढ़ती, और फरमाती है एहतियात वाजिब के मज़कूर तशहुद के अलावा कोई और तशहुद ना पढ़ा जाए। देखा हमने कि जिनकी तकलीफ होती है। आयतुल्लाह नासिर मकारी शिराज़ी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर तशहुद को देख लें कि आया दर तशहुद अली वलीउल्लाह जायज़ है, जवाब जायज़ नहीं, जायज़ नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा सवाल भी, ये देखिए, ये बुजुर्ग मरजा कराम जिन्होंने तशहुद में अली वलीउल्लाह के लिए अपने फतवे दिए हैं और अपनी किताबों में भी बाकायदा लिखे हैं। मैंने आपके सामने मोहसिनुल हकीम साहब, आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खूई साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, मकारिम शिराजी साहब, वहीद खुरासानी साहब, इन बुज़ुर्ग मराजे कराम के मैंने फतवे आपके सामने बताए जो तशहुद में अली वलीउल्लाह के लिए है। क्या ये जो जाकिर जिनको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, क्या ये जो जाकिर हैं इनके पास जो इल्म है वो इन मरजा कराम से ज़्यादा है? क्या उन्होंने इन मरजा कराम से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, या इन मरजा कराम से ज़्यादा वो कुरान की तफसीर जानते हैं या हदीसों की हदीसें जानते हैं? हर किसी का यही जवाब होगा कि ये नहीं हो सकता है। इन मरजा कराम के पास उन जाकिरों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इल्म है। तो जब इनके पास इल्म है और इन्होंने साफ साफ फतवा दिया है, ऐसी कोई दरमियानी बात भी नहीं की है, बहुत साफ कहा है कि तशहुद में अली वलीउल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं पढ़ा जा सकता है। अब आइए मैं आपके सामने एक चीज़ रख देता हूँ कि किस बिना पर आज हमारे माशरे में जो लोग शहादत सालिसा की बात करते हैं वो किस बिना पर करते हैं, किस किताब के हवाले से करते हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ।
حکمت اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان میں شہادت کے ساتھ ساتھ تشہد کا جواز موجود ہے اور ائمہ سے روایات منقول ہے. تو آئیے ذرا آج ایک نظر کرتے ہیں کہ ان روایات کی حیثیت کیا ہے اور ان کتب میں جو موجود ہیں انہوں نے کہاں سے لے کر لکھا ہے, ان کا اصل مطبع کیا ہے. ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ جب ایک چیز ایک کتاب میں آ جائے اور پھر اس سے لے کر 500 کتابوں میں بھی لکھ دی جائے تو اگر اصل کتاب ثابت اور صحیح ہے تو 500 کی 500 میں روایت ثابت ہو جائے گی, اور اگر مرکز ہی خراب ہے, بنیاد ہی خراب ہے, تو پھر 500 کی 500 کتابوں میں وہ روایت قابل قبول نہیں رہے گی. وہ کتابیں جو پیش کی جاتی ہیں آئے ہم میں سے چند ایک ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. جو باقی رہ جائیں گی انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم پیش کریں گے. سب سے پہلی کتاب بہار الانوار, علامہ محمد باقر مجلسی, بہت بڑا نام ہے, ان کی کتاب پیش کی جاتی ہے بہار الانوار. اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ بہار الانوار ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر ہر قسم کی روایت آپ کو ملے گی. ضروری نہیں کہ بہار میں جو بھی روایت موجود ہو وہ صحیح ہو اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہو. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب میں روایت نقل کر رہا ہوں یہ ساری, تو تحقیق جو ہے وہ آنے والے علماء کے ذمے ہے. میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں ایک پورا کشکول جو ہے وہ لے کے جاؤں اور جہاں جہاں سے بھی جس روایت کے متعلق بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ معصوم کی روایت اسے میں لے آؤں. بعد میں معصوم کی ثابت ہوتی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے. تو میرے ہاتھ میں یہ بہار الانوار 84 نمبر جلد ہے اس کی, بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 204 میں یہ جو پیش کی جاتی ہے روایت وہ موجود ہے, یہ پیش کی جاتی ہے. لیکن انہوں نے یہ روایت جس کے اندر شہادت ثالثہ ہے, یہ روایت انہوں نے فقہ الرضا سے لے کے لکھی ہے. یعنی ان کی حیثیت, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی حیثیت فقط ایک ناقل کی حیثیت ہے, اور ناقل امین ہوتا ہے, وہ جہاں سے اسے ملے جس حالت میں وہ لکھ دیتا ہے. بعد میں آنے والے تحقیق کریں اور ثابت کریں یا ثابت نہ کریں, تو ان کا جو منبع ہے وہ فقہ الرضا, یہ آپ کے سامنے موجود ہے فقہ الرضا. پھر آگے وہ سارا تشہد جو ہمارا مورد بحث ہے اس کو نقل کیا ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد دوسری کتاب جو پیش کی جاتی ہے مستند الشیعہ فی احکام شرعیہ, یہ پیش کی جاتی ہے. ملا احمد نراقی کی کتاب ہے, 1245 ہجری میں ان کا متوفہ کی وفات ہوئی ہے. اس کی جلد نمبر ہے جی 5, جلد نمبر 5 ہے, باہر پہ لکھا ہوا ہے خامس, طراز سے چھپی ہے, لبنان بیروت, یہ بھی بیروت سے چھپی ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 335 میں روایت موجود ہے, لیکن انہوں نے یہ روایت بھی فقہ الرضا سے لے کے لکھی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. او ما فی الفقہ الرضوی. پھر آگے وہ سارا تشہد جو ہمارا مورد بحث ہے وہ سارا نقل کیا ہے. تو ان کی حیثیت بھی ایک ناقل کی حیثیت ہے, ان کا منبع بھی فقہ الرضا ہے. اس کے بعد ہدایت الناظرہ فی احکام العطرۃ الطاہرہ, شیخ محدث یوسف بحرانی, ان کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر ہے جی 8, یہ بھی بیروت سے چھپی ہے, اور اس کے صفحے کا نمبر ہے جی 451. انہوں نے بھی اسی روایت کو جو ان دو بزرگان نے لکھی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے. یعنی یہ تو نہیں نا 45-46 کتابیں اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں, لیکن دیکھیں تو صحیح ان کا منبع اور مصدر کیا ہے. اس نے بھی لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو جناب انہوں نے بھی لکھا ہے وقال علیہ السلام فی الفقہ الرضوی, انہوں نے بھی فقہ الرضا سے لے کے لکھا ہے. یہ جو آپ پیش کرتے ہیں جی فلاں نے لکھ دیا فلاں نے لکھ دیا, تو ان کا منبع تو چیک کرو. اگر منبع ٹھیک ہے روایت ٹھیک ہے, اور اگر منبع ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر روایت تو کسی کام کی نہیں رہتی. تو ہدایت ناظرہ کے اندر جو روایت موجود ہے اس کا جو مصدر ہے انہوں نے جہاں سے لی ہے وہ بھی فقہ الرضا ہے. اس کے بعد جی مستدرک الوسائل محدث نوری مرزا حسین نوری, ان کی کتاب میرے سامنے موجود ہے مستدرک الوسائل. اس کی جلد نمبر 3 ہے, جلد نمبر 5 ہے, سوری جلد نمبر 5 ہے اس کی, اور صفحہ نمبر ہے اس کا جی 6 اور 7. یعنی آدھی روایت یہاں پہ ہے اور آدھی روایت یہاں پہ موجود,
آدھے سے زیادہ. ان کا مصدر، ان کا منبع بھی فقہ رضا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا منبع جو اس اختلافی روایت کے اوپر ہے یہ بھی فقہ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو منسوب ہے میرے مولا کی طرف. ابھی انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں، علامہ حسین بخش جاڑا تفسیر انوار نجف کی اسرار المصحف کے اندر بھی انہوں نے بالکل تصحیح اپنی نقل فرمایا یہ چیز کہ تشہد وہی ہے جو ائمہ معصومین سے نقل ہوا ہے، اس کو گھٹانا یا بڑھانا علماء کے بس کی بات نہیں. اور پھر ایک بہت بڑے مجتہد محسن الحکیم، یعنی اجتہاد کی دنیا میں اور اہل علم کی دنیا میں ان کا نام کوئی ڈھکا چھپا نہیں، اس بندے کا نام ہی کافی ہے، مرجع کبیر، سبحان اللہ. ان کا پھر انہوں نے فتویٰ بھی نقل کر دیا کہ ان کا کیا نظریہ شہادت ثالثہ کے متعلق. میں یہاں پہ بلکہ ان کا اپنا محسن الحکیم کا تشہد جو انہوں نے اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے وہ پیش کر ہی دیتا ہوں تاکہ ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے کسی حد تک. باقی جو مانیں گے وہ مانیں گے، جو نہیں. موضوع یہ تھا کہ ہم توضیح المسائل کے بعد بات پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ تفصیلی کریں گے مختلف توضیحات پہ. جیسا ان کی تصویر ہے پیچھے، اس کا صفحہ ہے 58 اس کے اندر ذرا قریب لے ہیں. پہلے تو انہوں نے تصریح فرمائی ہے اور بعد میں روایت نقل کی، اور روایت انہوں نے کہاں سے لی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ائمہ طاہرین نے نماز کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے وہ یہی ہے، اس سے بڑھانا یا کم کرنا علماء کے بس میں نہیں ہے. تشہد میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی شہادت پر اصرار کرنا خواہ مخواہ کی مشکافی ہے. ائمہ طاہرین نے نماز کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے وہ یہی ہے، اس سے بڑھانا یا کم کرنا علماء کے بس میں نہیں. تو دونوں کتابوں کا، ایک کا انڈائریکٹ اور ایک کا ڈائریکٹ مصدر کون سا ہے؟ منبع فقہ الرضا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ فقہ الرضا جو کتاب ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. آیا وہ میرے مولا رضا کی کتاب ہے بھی یا صرف ایک زبانی کلامی دعویٰ ہے؟ دیکھتے ہیں. اگر ہم یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے تو ایک لمبی بحث چل نکلے گی. ہم صرف اس کے مندرجات پہ غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ روایت مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتاب میرے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے یا کتاب نہیں ہے. یہ فقہ الرضا میرے سامنے اندر سے، کیونکہ ادھر سے مدم ہے تھوڑا سا، دکھائیں جی. ٹھیک ہے جی. المشتہر لفقہ الرضا، الفقہ المنسوب لامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام والمشتہر بفقہ الرضا. اس کتاب کے متعلق پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا المنسوب، اور ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب یہ لفظ منسوب آ جائے، ذرا قریب کریں، لفظ منسوب آ جائیں، المنسوب، تو علماء کا یہ قول مشہور ہے کہ جب لفظ آ جائے قولہم نصب الی فلان دلیل علی انہ لم یثبت، کہ جب یہ چیز آ جائے کہ یہ چیز فلاں کی طرف منسوب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز قطعی نہیں ہے، یہ نسبت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ کتاب ان کی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتی کتاب تو سیدھا لکھتے کہ یہ مولا رضا کی کتاب ہے، مولا رضا علیہ السلام کی کتاب نہیں، منسوب ہے، یقین نہیں ہے. اس کے اندر عزیزان گرامی ایسے خرافات ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کوئی عقل سلیم اور فطرت سلیم والا انسان اور اپنے آپ کو شیعہ اثناعشری کہلانے والا انسان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کلام میرے مولا رضا صادر ہوئے. کہتے ہیں کہ ابن سکین جو تھا اس کے کہنے پہ مولا رضا علیہ السلام نے اسے املا فرمائی. ہم نے رجال کی کتابیں ٹٹول ماری ہیں، ہمیں کہیں پہ ابن سکین نامی بندہ نظر ہی نہیں آیا. اگر کسی کے علم ہے تو ہمیں بتا دے، پتہ تو چلے وہ کون تھا جس نے مولا کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ مجھے لکھوائیں اور مولا اسے لکھواتے رہے. بہرحال ایک لمبی چوڑی بحث ہے، ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آیا. جو اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو دروازہ تحقیق کھلا ہوا ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے خرافات ہیں جن سے صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب میرے مولا رضا کی کتاب ہے. میں نے یہ کیا کہ ان کتابوں کا، یہ 5-6 کتابیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان کا منبع جہاں سے لے کر انہوں نے لکھی وہ فقہ الرضا ہے. اب فقہ الرضا اگر ثابت ہے تو یہ کتابیں خود بخود ثابت ہیں، اور اگر یہی ثابت نہیں ہے تو پھر ان کی تو پھر اس روایت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی جو انہوں نے اس سے لے کے لکھی ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کا، مذہب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے
متفق فیصلہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے نہیں جاتے. دھونا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے وضو کے اندر. ویسے دھوئے کوئی پہلے، وضو کے اندر مسح ہے. قرآن نے مسح بتایا. لیکن اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے جی اس کتاب کا 70. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صفحہ 70 ہے، ذرا قریب لے آئیں. یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے کہ مولا امیر المومنین ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ذات یوم قال لابنہ محمد بن الحنفیہ یا بنی قم فاتنی بمخضب فیہ ماء للطہور. یعنی جاؤ اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے. ایک دن مولا امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور میرے لیے ایک برتن، وہ برتن مخضب یعنی وہ برتن جس میں کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں یا پانی بھر کے طہارت وغیرہ کے کام آتا ہے، وہ لے آئے. اور مولا نے یہ وضو شروع کیا. سارا وضو کرتے گئے. پھر انہوں نے سار کا مسح کیا. ثم غسل قدمہ. پھر انہوں نے مذہب اہل بیت کا متفق مسئلہ کیا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا چاہیے. مولا امیر کیا کر رہے ہیں؟ ثم غسل قدمہ. انہوں نے اپنے قدموں کا، اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا، مسح نہیں کیا. اب بتائیں کہ وضو اس کے مطابق کرنا چاہیے. مولا رضا سے اگر منسوب ہے تو آپ کا سارا مذہب پھر کہاں جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر موجود ہے صفحہ 79. یہ جو فقہ الرضا ہے انہوں نے بتایا، مطلب علامہ مجلسی کی کتاب اور نوری صاحب کی کتاب، مطلب کئی بڑی کتابوں کا حوالہ بتایا جس میں تشہد کی وہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے فقہ الرضا سے لیا ہے. ابھی فقہ الرضا میں انہوں نے ایک چیز بتایا کہ مولا علی نے وضو کیا. اور فقہ الرضا جو ہے کتاب بتائی جاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو املا کرایا تھا. اب سنیے اس میں لکھا کیا ہے. ابھی تو آپ نے ایک سنا کہ مطلب مولا علی نے وضو کیا اور سر کا مسح کرنے کے بعد مولا علی نے پیر دھویا. اس کتاب میں لکھا ہے. تو یہ تو شیعہ کے بچے سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ بھی بتا دے گا کہ مسح ہے پیر دھونے کا، وضو کے اندر کہیں کوئی سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسری ایسی اس میں کئی چیزیں لکھی ہے. اچھا اس کتاب کو اگر آپ مان رہے ہیں تشہد کے متعلق تو اسی کتاب میں اذان اور اقامت لکھی ہے، وہ بھی مولا امام رضا علیہ السلام سے لکھی ہے. اور جس اذان اور اقامت میں کہیں پر بھی علی ولی اللہ کا تذکرہ نہیں. اس کے بعد اس میں ایسی کئی چیزیں لکھی ہیں جس سے شیعت کا یا علوم آل محمد علیہ السلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ کے سامنے اس بھائی نے ایک اچھی تحقیق کر کے آپ کے سامنے وہ کتاب رکھ دی. تو بیسک بولنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس کے پہلے آپ کو آیت اللہ حکیم، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ واحد خراسانی، اور بھی اس لنک پر جائیں گے تو کم سے کم 50 بزرگ مرجع کرام، خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے، خمینی صاحب کا فتویٰ ہے، مطلب جتنے مرجع کرام کے آپ نے نام سنے لگ بھگ سب کے فتوے، اور سب کے فتوے لگ بھگ یہی ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے. یہی ہے. اور ہم لوگ تقلیدی ہیں، ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو مرجع کرام ہیں ان ذاکروں سے کئی گنا زیادہ علم رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی کتابوں کے مطالعے میں گزار دی ہے اور علوم آل محمد حاصل کرنے میں گزار دی ہے. یہ مطلب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تاجر نہیں ہیں کہ ان کو اچھی مجلس پڑھنا ہے اور اچھی خطابت کرنا ہے اور اس کے ذریعے مطلب پیسے کمانے ہیں. ان کا یہ بھی نہیں ہے. اس سے بھی پوری قوم واقف ہے. تو یہ تشہد کا چیپٹر ہے. انشاءاللہ میں نے کوشش کیا ہے آسان طریقے سے اور صحیح چیز آپ کے پاس چلی جائے، اس لیے میں نے اس یوٹیوب کے لنک کا سہارا لیا، کیونکہ مجھ میں یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اتنی باتیں خود کر سکوں، اس لیے میں نے اس کا سہارا لیا ہے.